नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस बाबरकत जुम्मतुल मुबारक की नशिस्त में मुझे आप हज़रात के सामने जिस उन्वान पर लबगुशाई करने की सआदत हासिल हुई है वो उन्वान है इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से कि रब्बे कायनात मुझे कलमा हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और बाद में हम सबको इस पर सही मानों में अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुरान और अहादीस के अंदर गहराई के साथ गौर व फिक्र करे तो इनके सामने एक हकीकत खुलकर सामने आएगी। वो हकीकत क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो सारी कायनात है, ये जो कुल कायनात है, इस कुल कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए मुसख्खर फरमा दिया है। इस सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ताबे कर दिया है। इस सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की खिदमत पर लगा दिया है और फिर इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना है कि जब ये सारी कायनात को अल्लाह ने इंसान के ताबे कर दिया है, इंसान की जिंदगी का मकसद फिर क्या है? इंसान की जिंदगी का मकसद है एक अल्लाह की इबादत करना। सूरह ज़ारियात 27वां सिपारा आयत नंबर 56 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात की तख्लीक फरमाई, हमने इंसानों की तख्लीक फरमाई। इन सब की तख्लीक का मकसद क्या है? इल्ला लियअबुदून, कि वो सिर्फ और सिर्फ अकेले अल्लाह की इबादत करें। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी कायनात को अल्लाह ने इंसान के ताबे कर दिया है और इंसान से फिर तलब क्या किया है, मांगा क्या है कि सिर्फ एक अल्लाह की तुमने इबादत करनी है, मेरे साथ तुमने किसी और को शरीक नहीं ठहराना। किसी शायर ने इस मौके पर क्या ही खूबसूरत कहा है, जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज सितारे हैं ज़िया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज़ है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू है एक खुदा के वास्ते। इंसान के लिए यह जरूरी है कि वो अपने रब की इबादत करे और हर मुमकिन उसकी रजा और खुशनुदी हासिल करे, हर उस कोलो फेल से बचे कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराजगी पैदा होती है। गोया कि अपने रब को राजी रखना इंसान के लिए यह बेहद जरूरी है। अगर इंसान अपने रब को नाराज कर बैठेगा तो वो इंसान खाइबो खासिर हो जाएगा, नुकसान उठाने वाला हो जाएगा। सामीन इकराम, इंसान के पास तो कोई ऐसी सूरत, कोई ऐसा तरीका मौजूद नहीं था कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी को मालूम कर सके कि मेरा रब, मेरा खालिक, जिसने इस सारी कायनात को मेरे ताबे कर दिया है, जिसने इस सारी कायनात को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया है, वो मेरा खालिक किन अकायद से, किन आवाज से खुश होता है और किन से नाराज होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
इंसान की इस रहनुमाई के लिए नबूवत और रिसालत का निज़ाम कायम फरमाया है। अंबिया किराम को मबूस फरमाया, उन पर वही नाज़िल फरमाकर लोगों को अहकाम खुदाबंदी से आगाह फरमाया कि तुम्हारा रब इन अकायद से, इन आमाल से राज़ी होता है और इन अकायद और इन आमाल से नाराज होता है। नबूवत और रिसालत का ये अजीम शान सिलसिला, जिसका आगाज सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ है और जिसका इब्तिदाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता है। ये बात वाज़ेह रहे, तमाम अंबिया का दीन एक ही था, लेकिन उनकी शरीयतें, उनके अंदाज मुख्तलिफ थे। आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नौ इंसानी को एक मुकम्मल और कामिल ज़ाते हयात और कामिल शरीयत, कामिल दीन अता फरमा दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमलिकत आलम के लिए एक अबदी और दायमी दस्तूर और मुकम्मल सूरत पेश फरमा दी है। रज़ा इलाही के जितने भी तरीके मुमकिन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम तरीकों के कवायद और ज़वाबित बयान फरमा दिए। बिलाखिर हुज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम्हारे लिए अपनी नेमत को मैंने मुकम्मल कर दिया है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद फरमाया है। पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी खुतबे के दौरान तमाम हाज़रीन से सवाल किया, या अय्युहन नास हल बल्लगतु, के लोगों, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हल बल्लगतु, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है? सब के सब लोगों ने जवाब दिया, लक़द बल्लगतु रिसाला व अद्दैतुल अमाना व नसहतुल उम्मा व कशफ्तुल गुम्मा, कि मेरे महबूबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया है, आपने अल्लाह की अमानत हम तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचा दी है, आपने इसमें से कोई चीज हम तक हमसे छुपाई नहीं है। एक एक पैगाम आपने अल्लाह का हम तक बिल्कुल सही सालिम पहुंचा दिया। बल्कि एक मुकाम पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद ऐलान फरमा दीजिए कि मैं अल्लाह की तरफ से पैगंबर बनाकर भेजा गया हूं ताकि अल्लाह के पैगाम तुम तक पहुंचा दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को गवाह बनाया, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह ये सारे लोग भी गवाह हैं कि मैंने तेरे पैगाम को बिल्कुल सही सालिम इन तक पहुंचा दिया है। अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह तू भी गवाह हो जा कि मैंने तेरे अहकामात इन तक पहुंचा दिए, कोई चीज छुपाई नहीं है। पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। कोई भी जगह, कोई भी मौका, कोई भी लम्हा ऐसा नहीं है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई ना फरमाई हो। एतकादात हो, इबादात हो, मुआमलात हो, अखलाकियात हो, ये सारी चीजें तो अपनी अपनी जगह पर है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں چھوٹی سے چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے آداب سکھائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے جاگنے کے آداب سکھائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کپڑے پہننے اتارنے کے، جوتے پہننے اتارنے کے بھی آداب سکھائے ہیں. حتیٰ کہ یہ تو پھر بڑی چیزیں آ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب کرنے اور تھوکنے کے بھی آداب سکھائے ہیں. گویا کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی. زندگی کے جس گوشے میں ہمیں رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور سیرت ہمارے لیے ایک کامل رہنما کی طرح موجود ہے. دولت مند کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو مکہ مکرمہ کے تاجر کو دیکھ لیجیے. غریب کو دیکھنا ہے تو شیب بنی ہاشم کے قیدی کو دیکھ لیجیے. بادشاہ کو دیکھنا ہے تو سلطان عرب و عجم کو دیکھ لیجیے. سپاہ سالار کو دیکھنا ہے تو بدر و حنین کے سپاہ سالار کو دیکھ لیجیے. استاد اور معلم کو دیکھنا ہے تو صفا کے مدرس کو دیکھ لیجیے. فاتح کو دیکھنا ہے تو مکہ مکرمہ کے فاتح کو دیکھ لیجیے. یتیم کو دیکھنا ہے تو عبداللہ کے یتیم کو دیکھ لیجیے. قاضی اور جج کو دیکھنا ہے تو مدینہ منورہ کے منصف کو دیکھ لیجیے. شوہر کو دیکھنا ہے تو خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے خاوند مقدس شوہر کو دیکھ لیجیے. صاحب اولاد کو دیکھنا ہے تو زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے والد مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے. زندگی میں ہزارہ واقعات آتے ہیں، زندگی میں ہزارہ حادثات وقوع پذیر ہوا کرتے ہیں. کبھی شادی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی سفر ہے تو کبھی حضر ہے، کبھی جنگ ہے تو کبھی امن ہے، کبھی پیدائش ہے تو کبھی موت ہے، کبھی شادی کی بارات ہے تو کبھی موت کا ڈولی یہ انسان کے کندھوں پر ہوتی ہے. زندگی کے ہر موڑ پر، ہر نشیب و فراز میں ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک کامل نمونہ، ایک کامل مثال اور ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے. اگر یہ دنیا انسانی مزاجوں، صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے تو یقین مانیے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اور کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے عالمگیر اور دائمی رہنما کی صورت رکھتی ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے لیے دائمی اور عالمگیر رہنما کی حیثیت سے موجود ہے. قرآن مقدس کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ رب العزت نے بار بار مختلف انداز میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے. ایک مقام پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس سے اللہ نے زوردار اعلان فرمایا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیں، اپنی لسان مقدس سے آپ اعلان فرمائیں. کیسا اعلان؟ تیسرا سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہ لوگوں اگر تم واقعی میں اللہ سے محبت کا دم رکھتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فَاتَّبِعُونِي تو تم نے میری تابع داری کرنی ہے، میں محمد کی اطاعت تم نے کرنی ہے. یحببکم اللہ، جب تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور اطاعت کرو گے تو بدلے میں تمہیں کیا ملے گا کہ اللہ خود تم سے محبت کریں گے. پہلے تو تم اللہ سے محبت کے دعوے رکھتے ہو، اللہ سے محبت کے دم بھرتے ہو،
لیکن جب تم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو گے، ان کی اطاعت گزاری کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحببکم اللہ، میں اللہ خود تم سے محبت کروں گا۔ اور جس سے اللہ محبت کر بیٹھے اسے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین سیرت ہے۔ تم جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تابع داری اور اطاعت کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ اگر آپ قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کریں تو بار بار اللہ رب العزت کا یہ تاکیدی جملہ آپ کو نظر آئے گا، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ تم نے اللہ کی اطاعت کر دی ہے، تم نے رسول کی اطاعت کر دی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ بلکہ ایک مقام پر تو اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ حشر آیت نمبر 7 کے اندر، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کا حکم تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دے تو تم نے ان کے حکم کو مان لینا ہے، اور جس چیز سے روکے تو تم نے چون چرا نہیں کرنی، تم نے کوئی ہیرا حجت سے کام نہیں لینا، بلکہ فوراً رک جانا ہے۔ جو دے تو فوراً لے لو، جس سے روکے اس سے فوراً رک جاؤ۔ بلکہ ایک مقام پر تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی اطاعت یہ پوشیدہ ہے اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوتے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے احکامات ہم تک پہنچایا کرتے ہیں۔ اس لیے اطاعت کا ذریعہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی ہے، کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت پوشیدہ ہے۔ ہم ان کی تابعداری کریں گے تو اللہ کی اطاعت کریں گے۔ ایک مقام پر تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے کہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح گردانی کرنے والا، منہ پھیرنے والا، یہ بندہ دائرہ ایمان سے ہی خارج ہو جایا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی اور ایک رسمی مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو منافق دو چہروں والا ہو، مسلمانوں کے سامنے کچھ اور باقیوں کے سامنے کچھ اور، ان کے سامنے ایمان کا دعوے دار ہو لیکن باقیوں کے سامنے ایمان سے انکار کرنے والا ہو۔ ایک رسمی مسلمان اور یہودی کے درمیان ایک زمین کے ٹکڑے کے بارے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ دونوں کافی بحث و مباحثے کے بعد اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں کہ آؤ اس کا فیصلہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہودی چونکہ اس معاملے میں سچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بیانات وغیرہ کو سن کر فیصلہ اس یہودی کے حق میں سنایا۔ منافق کو یہ بات بڑی شوق گزری، بڑی گزری، وہ کہنے لگا کہ آؤ اس بارے میں فیصلہ ہم جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کرواتے ہیں۔ منافق سوچ رہا تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک ذرا جلالی طبیعت کی انسان ہے، شخصیت ہے، یہ جلال میں آئیں گے، چونکہ میں مسلمان ہوں
تو یہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے، اس یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہودی چونکہ سچا تھا وہ پھر سے مان جاتا ہے، وہ دونوں چلے جاتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ یہودی کہنے لگا کہ پہلے اس جھگڑے کا فیصلہ ہم نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ سنایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے اس بات کی تصدیق کروائی اور منافق نے اقرار کیا کہ جی ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اپنی فاروق کی تلوار کو ننگی کر کے باہر لے کر آتے ہیں اور آ کر اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، ہا قضا اقضی علی من لم یرضا بقضاء اللہ ورسولہ، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اس بندے کا یہی فیصلہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانے گا۔ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اس کا یہی فیصلہ کروں گا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس منافق کے رشتہ دار پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتل کا دعویٰ دائر کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے محض جلال میں آ کر، غصے میں آ کر ایک مسلمان کا ناحق قتل کیا ہے، پرچہ کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قتل کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ سارا ماجرا سنا تو فوراً سکتے میں آ گئے، حیران ہو گئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ کیسے ناحق قتل کر سکتے ہیں، وہ تو ایک صحابی رسول ہے اور خلیفہ ثانی بنیں گے، وہ کیسے کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس طلب فرمایا اور آ کر سوال کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ نے خامخواہ غصے میں آ کر، جلال میں آ کر ایک مسلمان کا ناحق قتل کیا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینا ہی چاہتے تھے، لب کھولنے ہی لگے تھے کہ رب کائنات نے فوراً آسمان سے جبریل امین کو وحی دے کر بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، رب کائنات قسم کھا رہے ہیں کہ تیرے رب کی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون، کہ یہ بندے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، کس وقت تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک کہ وہ آپ کو اپنے جھگڑوں کے اندر فیصل نہ مان لیں، اپنے آپ کو اپنے جھگڑوں میں آپ کو قاضی اور منصف نہ مان لے اور پھر آپ ان کے حق میں یا ان کے خلاف فیصلہ کرے تو آپ کے فیصلے کے خلاف کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کرے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے فیصلے کے خلاف تنگی محسوس کرتا ہے تو رب کا فرمان ہے، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہے۔ آپ کا جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کی جو خلاف ورزی کرے گا، اس فیصلے کو جو نہیں مانے گا، رب کا فیصلہ ہے لا یؤمنون، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ آپ نے اس یہودی کے اندر فیصلہ کیا، منافق نے انکار کیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مومن کا نہیں بلکہ اس منافق کا سر تن سے جدا کیا۔ ان کی برات کا اعلان خود رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا تھا۔ جو آپ کو فیصل نہیں مانے گا وہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بڑے ہی صاف انداز کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 26 کے اندر، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کس بات کی؟ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بارے میں فیصلہ فرما دے تو پھر وہ اپنے معاملے کے اندر کسی قسم کا اختیار سمجھے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ فرما دیا ہے تو پھر اس فیصلے کے اندر کسی مومن مرد کا، کسی مومن عورت کا کوئی اختیار نہیں رہتا، ان کے سارے اختیار ختم ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی پھوپھی ذات بہن سیدنا زینب بنت جہش کا انتخاب فرمایا اور پیغام نکاح بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کی طرف سے پیغام نکاح بھیجا حضرت زینب بنت جہش کے لیے، کیونکہ سیدنا زینب کی خاندانی حیثیت حضرت زید کے مقابلے میں انتہائی بلند تھی۔ ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اور سیدنا زید بن حارثہ یہ ایک غلام تھے، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند تھا، اس لیے انہوں نے اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو قبول کرنے میں پسو پیش اختیار کی، جھجک بھی محسوس کی، تو اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ نہ کسی مومن مرد کا اختیار ہے نہ کسی مومن عورت کا اختیار ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کسی کا فیصلہ کر دے تو کسی کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اگر واقعی تم ایمان کے دعوے دار ہو، اگر تو واقعی تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر تمہارا اختیار کوئی نہیں، پھر تمہاری مرضی کوئی نہیں، پھر تمہاری اپنی ادا ختم کرنا ہوگی، تمہیں ہر چیز ختم کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مقدس کے اندر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم دیا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بھی سخت ڈرایا ہے ہمیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو فیصل نہیں مانے گا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری نہیں کرے گا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، تو رب کا فیصلہ ہے فقد ضل ضلالا مبینا، ایسا بندہ بہت دور اور کھلی گمراہی کے اندر پہنچ جائے گا، یعنی اس کے گمراہ ہونے کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا، وہ پکا گمراہ ہوگا۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے احکامات کی تابع داری نہیں کرتا، تو رب کا فیصلہ ہے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، ایسے بندے کے لیے صرف ایک ہی ٹھکانہ ہے، وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، اور اس جہنم کی آگ کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس سے باہر نکلنے کی اس کے لیے کوئی صورت نہیں رہے گی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب عورتوں سے بیعت لی تو بحکم خداوندی ان کے سامنے 6 شرائط پیش کی کہ اگر ان 6 شرائط کے اوپر تم کاربند ہوگے، اپنے آپ کو تم نے پابند کر لیا، تو میں تمہاری اس بیعت کو قبول فرماؤں گا۔ ان 6 شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ اب کسی معاملے میں تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر دی، اور اطاعت مصطفیٰ کا یہ قیمتی کلام اپنے گلے سے نہیں اتارنا۔ تم نے ہر لمحہ، ہر لحظہ، زندگی کے ہر موڑ پر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کر دی، ان کی اطاعت سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہونا، ہمیشہ ان کی تابع داری کرتے رہنا۔ حدیث کے اندر بھی
हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा अतीतु बिही। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जुमला ख्वाहिशात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता यकून हवाहु तबअन, ये नहीं फरमाया तुम्हारी ये ख्वाहिश ये ख्वाहिश ये ख्वाहिश, बल्कि आपने फरमाया तुम्हारी जुमला ख्वाहिशात, तुम्हारी तमाम तर ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के ताबे नहीं होगी तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकोगे। जब तुम्हारी जुमला ख्वाहिशात मेरे ताबे होगी तब तुम सही मानों में मोमिन कहलाओगे। आप जानते हैं ख्वाहिश का ताल्लुक ये इंसान के दिल से होता है, और जब दिल में इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा जज्बा ना होगा, ख्वाहिशात की बागडोर होगी, तो दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के हाथ में नहीं आएगा। इंसान इताअत मुस्तफ़ा से दस्तबरदार हो जाएगा। लिहाजा इंसान को चाहिए अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को अल्लाह उसके रसूल के ताबे कर दे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा, कि बेहतरीन बयान ये अल्लाह की किताब है और बेहतरीन नमूना और सीरत ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, और बुरे हैं वो काम जो नए नए घड़े जाए। इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी और सीरत का ताल्लुक बिदअत से तकाबुल फरमाया है, ताकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के खिलाफ जो कुछ भी होगा वो सरासर बिदअत होगी, और जो बंदा बिदअत करता है वो गुमराही के अंदर पड़ जाता है, और जो गुमराही के अंदर पड़ जाए वो बंदा जहन्नम की आग के अंदर चला जाता है। हुज्जत अल-विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैनि मा इन तमसक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी किताबुल्लाहि व सुन्नतु नबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं कि अगर तुमने उनको मजबूती से थामे रखा तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। वो दो चीजें कौन सी है? एक किताबुल्लाह है और दूसरी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुमने इनको मजबूती से थाम लिया तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन तमस्सकू बिहिमा व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, कि तुम्हारे ऊपर ये बात लाजिम है कि तुम मेरे और मेरे खुलफाए राशिदीन अल महदिय्यीन जो कि हिदायत याफ्ता है उनकी सुन्नत को मजबूती से थामे पकड़ो और अपनी दारों से महकम तौर पर इसको काबू में पालो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, अपनी दारों के जरिए इसको मजबूती से थामे रखो। यानी इंसान अगले दांतों से पकड़े तो इंसान को जोर से खींचे तो वो पकड़ इंसान की छूट जाती है, लेकिन फरमाया अपनी दाढ़ों के जरिए मजबूती से थामे रखो, इसको कभी छोड़ो नहीं, भले कि तुम्हारे सारे दांत भी निकल जाए लेकिन तुमने इस पकड़ को तुमने हल्का नहीं करता। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहया सुन्नती इद्दा फसादी उम्मती फलहु अज्री बिअदि शहीद, कि जो बंदा मेरी एक बीती हुई सुन्नत को जिंदा करता है उम्मत के फसाद वाले दौर के अंदर, फितना और फसाद वाले दौर के अंदर जो बंदा मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा ऐसे बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत 100 शहीदों के बराबर अजर और सवाब अता फरमाएंगे। यदि एक सुन्नत को अगर कोई बंदा जिंदा करे, दोबारा से लोगों के दरमियान फैलाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 100 शहीदों के बराबर अजर और सवाब अता फरमाएंगे। और शहीद के मकाम के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि उसका खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह उसके ऊपर जन्नत के फैसले पहले कर दिया करते हैं, उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करवा दिया करते हैं। एक दफा चंद सहाबाए किराम ने बाद अज़वाज मुतहहरात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत के मामूलात पूछे, ताकि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके ज्यादा से ज्यादा इबादत करें।
ازواج مطہرات نے جب رات کے معمولات کے بتائے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو انہوں نے ہلکا سمجھا، کم سمجھا. گویا کہ وہ اپنے آپ میں دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہے، ہماری اور ان کی نسبت کیا ہے، ہمارا اسے کیا تعلق، ہمارا اسے کیا مقابلہ، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ نے ان کے تمام تر گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، وہ تو معصوم ہے، ہمارا اور ان کا کوئی تقابل نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے زیادہ عبادت کریں. 3 صحابہ کرام تھے، انہوں نے سوچا کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مقابلہ نہیں، ہمیں چاہیے ہم ان سے زیادہ عبادت کریں. وہ تینوں شخص ایک ایک کر کے ایک ایک نیت کرنے لگے. ایک کہنے لگا ابا انا فاصلی اللیل ابدا، کہ میں ہمیشہ کے لیے اب سے ساری رات عبادت کروں گا، یعنی رات میں دین کی نہیں کروں گا بلکہ اپنی دین کو عبادت کے لیے قربان کر دوں گا. دوسرا بولنے لگا وانا اصوم الدہر ابدا ولا افطر، کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، یعنی کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزانہ روزے رکھوں گا، کوئی لاغا نہیں ہوگا میرا. ایک کہنے لگا وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں ہمیشہ عورتوں سے دور رکھوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، یعنی اہل و عیال کی فکر سے آزاد ہو کر، یکسو ہو کر دن رات اللہ کی عبادت کروں گا. تینوں نے یہ نیت کی. جب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا اور سخت تنبیہ فرمائی اور ناگواری کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. واللہ انی لا اخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ کا پرہیزگار ہوں. ولکنی اصوم وافطر، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں داغے بھی کرتا ہوں. یہ نہیں کہ لگاتار روزے رکھوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، داغے بھی کرتا ہوں. وأصلي وأرقد، میں راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں لیکن دین بھی کرتا ہوں، میں سو بھی جایا کرتا ہوں. وأتزوج النساء، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میری شادیاں بھی ہے، میرا اہل و عیال بھی ہے، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ بات یاد رکھنا کہ جو بندہ میری سنت سے ذرا برابر بھی اعراض کرے گا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے تمام رشتے کٹ جاتے ہیں. اور یہ نکاح کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ دیگر ناجائز رشتوں کے اندر پڑ جانے سے بہتر ہے کہ انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی تابعداری کرتے ہوئے ایک جائز رشتہ قائم کرے، نکاح کر لے. اور یہ نکاح آپ کی سنت ہے. اب ذرا غور فرمائیے گا اس سارے واقعے کے اندر کہ صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر کتنا خلوص تھا، کس قدر تقویٰ موجود تھا، کس قدر عبادت الہی کا سچا جذبہ موجود تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرما دی کہ جو بندہ اطاعت مصطفیٰ سے ہٹ گیا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. بے شک ان کے دل میں تقویٰ تھا، عبادت الہی کا سچا جذبہ تھا، کتنا کس طرح خلوص تھا، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے تو اللہ رب العزت نے بار بار اعلان فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت پوشیدہ ہے رسول کی اطاعت کے اندر، کہ تم نے رسول کی اطاعت کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا معیار بھی بیان فرما دیا اور ارشاد فرمایا
بل احبنی فقد اطاعنی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی، اور جو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، اس کے اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سراسر جھوٹا ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ایک عربی کا شعر ہے، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اطاعوا الرسول وانت تظہر حبہ، اطاعوا الرسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو كنت فی حبہ صادقا لاطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع۔ کہ شاعر کہتا ہے کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور آپ سے محبت کے دم بھی بھرتا ہے؟ اطاعوا الرسول، کیا تو رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے، وانت تظہر حبہ، اور ان سے محبت کی دم بھی بھرتا ہے، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، مجھے میری زندگی کی قسم ہے یہ سراسر فریب اور دھوکہ ہے، یہ سراسر انہونی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ان کی نافرمانی بھی کرتا رہے اور ان سے محبت کے دم بھی بھرتا رہے۔ لو كنت فی حبہ صادقا لاطعتہ، اگر تو واقعی ان کی محبت کے اندر سچا ہے، اگر تو واقعی ان کی محبت کے اندر تابع دار ہے ان کا، تو یقیناً تیرے اوپر یہ بات لازم آئے گی لاطعتہ، کہ تو نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر نشیب و فراز میں تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ فإن المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ محب تو بہرحال محب کا، محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوا کرتا ہے، اور اس کے اشارے پر، اس کے آبرو پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے محبوب ہے، انہوں نے جو ہمیں حکم دیا ہے، ہم نے ان کے ایک ایک حکم کی تابع داری کرنی ہے۔ اگر ہم ذرا برابر بھی ان کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم ان کے محبت کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کے احکامات کی نافرمانی بھی کرتے رہے اور یہ بھی ہم کہتے رہے کہ ہم ان کی محبت کے دعوے دار ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اکٹھی ہوگی تو ایک ہی چیز کہ تم نے ان کی تابع داری کرنی ہے اور ان سے محبت کا دم بھرنا ہے، صرف یہی چیزیں اکٹھی ہو سکتی۔ صحابہ اکرام چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب تھے، اس لیے انہوں نے یہ حقیقت واضح فرما دی ہے، اچھی طرح سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابع داری انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے لازوال مثالیں قائم کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب ہیں۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی ایک وفد لے کر کیسر و کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، شاہ ایران کی دعوت پر جاتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے۔ کیسر و کسریٰ کے لوگوں نے انہیں مرعوب کرنے کے لیے بہت پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت کے اندر بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے لوگ آئے، تمام کے تمام لوگوں کی نظریں مسلمانوں کے سفیر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھے۔ وہ سارے لوگ ان کی سادگی اور ان کے وقار سے بڑے حیران تھے کہ آخر اتنی بڑی محفل ہے اور یہ سادہ سے کپڑوں میں یہاں پر آ گئے۔ سارے وزیر، سارے امراء بڑے حیران تھے، تمام کی تمام لوگوں کی نظریں مسلمانوں کے سفیر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھی۔ اللہ کی قدرت کہ کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کھانے کا ایک لقمہ کچھ حصہ زمین پر گر جاتا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فوراً یاد آ جاتا ہے کہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر نوالا نیچے گر جائے تو فوراً اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ اللہ نے رزق کے کس حصے کے اندر برکت کو پوشیدہ رکھا ہو، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور گرے ہوئے لقمے کو اٹھایا، اس کو جھاڑا اور کھانے ہی لگے تھے کہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھی نے آپ کو کودی ماری کہ حذیفہ یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیسی حرکت ہے؟
آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہیں؟ یہ دنیا کی بہت ہی متمدن اور مہذب ترین سلطنت بادشاہ کسریٰ کا دربار ہے. آپ دیکھیں تو صحیح آپ کہاں پر بیٹھے ہیں. لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثر لیں گے؟ آپ کو ایک لالچی اور غیر مہذب سمجھیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی کی غیرت اور حمیت اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جذبہ تو دیکھیے. فوراً اٹھے اور بآواز بلند فرمایا اطرت سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم بہؤلاء الحمقاء. کیا میرے ساتھی، کیا میں ان چند بے وقوف لوگوں کی خاطر اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو؟ لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کر جھاڑ کر کھا لینا یہ میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے. یہ میرے بارے میں کچھ نہیں سوچتے رہے، میں ان کی خاطر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے میری جان بھی کیوں نہ چلے جائے. ان کی خاطر میں اپنے حبیب کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. صرف اتنا ہی نہیں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنے بھائی کے پاس قیام کیا. جب مذاکرات کے لیے جانے لگے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تہبند سنت کے مطابق اپنے ٹخنوں سے اوپر کیا. ان کے بھائی نے ان کی یہ حالت دیکھی اور مشورہ دیا کہ عرب کے لوگ تہبند کو نیچے لٹکانے والے کو معزز اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جس بندے کی شلوار یا تہبند یہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، عرب کے لوگ اسے مہذب اور تمیزدار سمجھتے ہیں، اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور جس بندے کی تہبند اوپر ہوتی ہے وہ لوگ اسے عزت اور وقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہو کر نفی میں جواب دیا، انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. کیونکہ ہاکذا حضرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب کے تہبند باندھنے کا طریقہ یہی ہے. مذاکرات کامیاب ہو یا ناکام ہو، میری عزت بنے یا نہ بنے، مجھے اپنی عزت اور وقار کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں اطاعت مصطفیٰ سے ذرا بھی انحراف نہیں کروں گا. یہ میرے حبیب کی سنت ہے کہ اپنی تہبند کو وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھا کرتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھیے کیسی کیسی مشکلات ہیں، لیکن انہوں نے اپنے حبیب کی سنت کو نہیں دیکھا، اپنے حبیب کی سنت کو نہیں چھوڑا. اب اپنے گرے بانوں کے اندر جھانکیے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. کیا واقعی ہمارے دل میں ان کی سچی محبت ہے؟ کیا واقعی ہم ان کے تابع دار ہیں؟ ہم داڑیاں کٹواتے ہیں، ہم اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، ہم نمازیں ادا نہیں کرتے، نماز بھی پڑھ رہے ہو ہمیں دنیا کا خیال ہوتا ہے، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہو ہمارا کوئی بھی کام سنت کے تابع دار نہیں ہوا. ہمارے مسلمانوں کی یہ حالات کیوں ہے، یہ مشکلات کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم صرف محبت کا دم بھرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی عمل بھی ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ہمارا کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ ہمارا یہ عمل واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع دار ہے. اس لیے ہمارے اوپر مشکلات ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں. جب تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری نہیں کریں گے تب تک ہمارے اوپر سے یہ مشکلات، یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں دور نہیں ہوگی. شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اور یاد رکھیے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احیا بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ جو بندہ امت کے فتنہ و فساد والے دور کے اندر میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اسے اللہ 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں.
लुकवा गिर जाए उसको उठाकर खा लेना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। शलवार को रखना, से ऊपर रखना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। दाढ़ी को एक मुट्ठ के बराबर रखना, ये मेरी नबी की सुन्नत है। जुल्फों को बढ़ाना, ये मेरी नबी की सुन्नत है। सफेद कपड़े मलबूस करना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। नमाज अदा करना, ये अल्लाह ने हमारे ऊपर लाजिम किया है, लेकिन उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अदा करना, ये हमारे ऊपर लाजिम है। जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अमल नहीं करेंगे, तब तक हम कामिल मोमिन नहीं हो सकेंगे। हमारी तमाम ख्वाहिशात, हमारी जुमले ख्वाहिशात, ये सारी की सारी अल्लाह और उसके रसूल के ताबे होनी चाहिए। जब हम सही माने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करेंगे ना, तो फिर अल्लाह का फैसला है कि तुम मेरे हबीब की ताबेदारी करो, तो मैं अल्लाह का फैसला है युहब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुमसे खुद मोहब्बत करूंगा। लेकिन शर्त क्या है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करनी है, उन्हें अपना रोल मॉडल और कामिल मिसाल बनाना है। ये दुनिया के लीडरों को नहीं बनाना, दुनिया के एक्टर्स को नहीं बनाना, बल्कि हमारे लिए एक कामिल रोल मॉडल ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है। हमें उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।